14 अगस्त क्यों? लोग कहेंगे जी इतने बुरे हालात हैं, वजीरिस्तान ऑपरेशन है, माशी हालात बुरे हैं और अरबों रुपया हर रोज अवाम की टैक्स के पैसे का खर्च करती है नून लीग। अब दो भाइयों को सामने लाके कि उन्होंने कितनी डेवलपमेंट कर दी है पाकिस्तान में, और देखें कितने बुरे हैं तहरीक इंसाफ वाले के 14 अगस्त को 10 लाख लोगों को निकाल रहे हैं। एक मिनट सुनो, आपने अगर यहाँ प्लीज बाहर चले जाएं बात करने के लिए, यहां आना तो चुप करके प्लीज। 14 अगस्त क्यों? मैं कोई यहां से अब साउंड ना प्लीज सुनो, लोगों को रोजा लगा हुआ है और आप बचा उनको डिले करते जा रहे हैं। तो क्यों 14 अगस्त? ये प्लीज आपके लिए बड़ा जरूरी है इस चीज को समझना। कभी भी किसी मुल्क में हकीकी जमहूरियत आ ही नहीं सकती जब तक तीन चीजें ना हो। ये मैं आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी करता जाऊं कि सबसे पहले एक आजाद मीडिया चाहिए, आपको मुबशर लुकमान जैसे लोग चाहिए जो आपको आगाह करें कि मुल्क में क्या हो रहा है। सियासी शऊर लोगों में पैदा हो। जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच और आजाद मीडिया नहीं होता तो लोगों के अंदर वो शऊर नहीं पैदा होता कि वो वोट किसको दे। इसलिए एक आजाद मीडिया एक पिलर है जमहूरियत का, जो पाकिस्तान में है, और बड़ी मेहनत से लोगों ने लड़ के मुकाबला करके अपने आप को मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने मीडिया को आजाद किया। और मैं आज खास एक ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूं मुबशर लुकमान को। इसने मुबशर के ऊपर धमकियां दी गई, इसकी जिंदगी को हर किस्म के थ्रेट्स दिए गए, इसको एक दो फॉलो किया गया, इसकी गाड़ी के ऊपर टक्कर भी मारी गई एक दफा, मुबशर लुकमान की जुबान बंद करने के लिए। मैं इनको आज इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये खड़े हुए उन माफियाज के खिलाफ जो आज थोड़े से माफिया पाकिस्तान को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। और तो मीडिया आजाद हो गया पाकिस्तान का, फिर अदलिया आजाद हुई और हम सब ने सड़कों पर निकल के अपनी अदलिया को आजाद करवाया। कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक कौम के लोग एक आजाद अदलिया के लिए सड़कों पर निकले हो, ये कभी नहीं हुआ पहले। तो ये पाकिस्तानी कौम ने जद्दोजहद करके एक आजाद अदलिया लेके आई। अब एक चीज की कमी है और इसलिए आप समझ जाएं कि 14 अगस्त की कामयाबी पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कामयाबी के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जब तक एक मुल्क में पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, जमहूरियत नहीं आएगी। वो तो सदाम हुसैन भी इलेक्शन करवाता था, 100% वोट ले जाता था वो। अभी मिस्र के अंदर मुर्सी ने सीसी ने इलेक्शन करवाया, वो भी 96% वोट ले गया। वो सब इलेक्शन करवाते थे। हुस्नी मुबारक मुगाबे जिम्बाब्वे में सब इलेक्शन करवाते रहे 30-30 साल से। जमहूरियत नहीं आई। जमहूरियत तब आती है जब आपके मुल्क में जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ना हो, जमहूरियत नहीं आ सकती। इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है, इलेक्शन एक जमहूरियत का हिस्सा है। और इलेक्शन जब तक साफ और शफाफ नहीं होता, हमारे साथ अब आपके सामने मिसाल है, एक तरफ हिंदुस्तान हमसाया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। दो मुल्कों में इलेक्शन हुए। हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ, जो हारा उसने हार मानी, जो जीता उसको मुबारक दी, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो गई, हिंदुस्तान में जमहूरियत आगे बढ़ गई। अफगानिस्तान में इलेक्शन हुआ, एक नेशनल क्राइसिस आ गया। दोनों कहते हैं हम जीत गए, दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स दोनों जीत गए, मानते नहीं है। जो हारा है वो कहता है मैं नहीं हारा। और अफगानिस्तान में अगर ये इशू धांधली की वजह से जो इशू खड़ा हुआ है, ये रिजॉल्व ना हुआ तो वहां खून होने जा रहा है। तो हमें सीखना चाहिए कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत आगे बढ़ती है।
जब धांधली शुदा इलेक्शन होते हैं जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। हम आज बिल्कुल वही कर सकते थे जो अफगानिस्तान में अब्दुल्ला कर रहा है। हम भी ना मानते इलेक्शन। 11 मई को हमें पता क्या हुआ है, हम भी इलेक्शन ना मानते, लेकिन हमने मुल्क के हालात देखे, जो हमने हालात देखे ये दहशतगर्दी की जंग की वजह से जो मुल्क में इंतशार है वो देखा, माशी हालात देखे, हमने फैसला किया कि हम इसके बावजूद कि धांधली हुई है हम इलेक्शन कबूल करते हैं मुल्क की खातिर। हम भी अब्दुल्ला की तरह कह सकते थे कि हम नहीं कबूल करते। मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी, लेकिन हमने तब कहा कि हमने धांधली कबूल नहीं की और हमने एक डिमांड की कि सिर्फ 4 हलकों की आप ऑडिट कर दें। और ये मैं 14 महीने पहले की बात कर रहा हूं। हमने कहा आप 4 हलकों की ऑडिट कर दें, जो भी उसमें रिजल्ट निकलता है, अगर तो धांधली निकलती है इन्वेस्टिगेट करें कौन जिम्मेदार था, और अगर नहीं निकलती हम कबूल कर लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे 60 और हलके हैं, हम सारे फोगो कर देते हैं अगर 4 हलकों में धांधली ना निकली। वो 4 हलके जिनको हमने सारे दरवाजे के ऊपर दस्तखत दी, इलेक्शन कमीशन के पास गए, कोई रिस्पांस नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गए, कोई रिस्पांस नहीं, ट्राइब्यूनल्स के अंदर केस गए, 4 महीने में डिसाइड करना था, 14 महीने हो गए, नहीं डिसाइड हुआ। और जो केसेस डिसाइड हुए, जो इधर तक पहुंचे हैं, वो सिर्फ हमारे 2-3 कैंडिडेट्स थे। एक कराची में जुबैर खान, हल्का NA 258, 256, उसने 15 लाख रुपया इकट्ठा किया, काउंटिंग करवाई, 70,000 वोट की काउंटिंग करवाई, सिर्फ 6,000 वोट 70,000 में से वैलिड निकले, बाकी सब इनवैलिड वोट थे। सिर्फ 70,000 की थी तो 2.5 लाख 3 लाख वोट। दूसरा, जहांगीर तरीन ने अपनी 2 करोड़ रुपया खर्च करके अपना फाइनली इनको अपने इंसाफ के खुलवाया अपने हल्के, जो अब काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन अभी साबित हो गया कि सारे बैग्स खुले थे, कई बैग्स को उन्होंने कहा दीमक खा गई है, 50,000 वोट अभी से पता है इनको कि जाली है। ये 1-2 करोड़ रुपया लगा यहां पहुंचने में, अभी काउंटिंग होनी है। और एक तीसरा हल्का हामिद जमान ने NA 118 खुलवाया। अब मैं जरा आपको बता रहा हूं कि किस लेवल की धांधली हुई है, ये छोटी मोटी धांधली नहीं हुई। NA 118 के अंदर हामिद जमान ने 60 लाख रुपया खर्च किया काउंटिंग के लिए, 60 लाख रुपया। जब वो एक जज जस्टिस मुगल, उन्होंने जब उसको 2 हफ्ते लगा के पूरी एक वोट को काउंट किया, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट निकला कि पहले तो 325 बैग में से 250 बैग खुले हुए थे, सील्स टूटी हुई थी। उसके बाद 1,70,000 जो वोट पड़ा, उसमें से 85,000 जाली वोट था। तो छोटी रिगिंग नहीं थी। तो ये तो लोगों ने पैसा खर्च कर दिया, इनके पास था। 80% हमारे कैंडिडेट्स नए थे, 35% नौजवान थे। किसके पास पैसा है कि पहले इलेक्शन लड़ो और उसके बाद इंसाफ लेने के लिए? कौन पैसा खर्च कर सकता है? तो इस सिस्टम के अगेंस्ट 14 अगस्त हम निकल रहे हैं। इंशाल्लाह 14 से पहले अब हमने पूरा ट्रेस कर लिया कि ये कैसे हुआ। हमें पता है कौन मुलव्वस था इसमें, हमें पूरी ये भी समझ आ गई है कि किस तरह किया गया। ये लोगों के सामने हम सबूत देंगे कि कैसे धांधली की गई। और मैं आपको अभी यकीन दिलाता हूं कि जब भी, और ये अब खुलेगा सारा, मैं आज आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है पिछले मई 11 को, पिछले इलेक्शन में। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि ये छुप ही नहीं सकता। ये जो मर्जी कर ली है अब छुपता। और हमने 14 अगस्त सिर्फ एक वजह से की है कि सब माफिया इकट्ठे हो गए हैं। ये इकट्ठे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी है इसमें। दोनों चाहते हैं कि इंकशाफ ना हो, क्योंकि इन्होंने पंजाब में किया, उन्होंने सिंध में किया, और MQM ने कराची में किया, और सब ने मिलकर किया है।
کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ کسی طرح یہ الیکشن کھلے، کیونکہ یہ اسی طرح کے الیکشن چاہتے ہیں۔ نون لیگ کا ذرا ایک سٹیسٹک آپ کو دینے لگا ہوں، جو بھی آپ میں سے کوئی پولیٹکس کا سٹوڈنٹ ہے اس کے سامنے میں سٹیسٹک رکھتا ہوں کہ ان کو 2008 میں نون لیگ کو 6.8 ملین ووٹ پڑی، 68 لاکھ۔ 2008 میں 68 لاکھ۔ اے پی ڈی ایم کا بوائیکاٹ ہوا، ہمارے ساتھ یہ تھے، لاسٹ منٹ میں میاں صاحب نے کلا بازی کھا کے الیکشن لڑ لیا، ہم سب کو نہر کے پل کے اوپر چھوڑ کے خود الیکشن لڑ لیا، ہمارا بھی ووٹ سارا ان کو پڑ گیا، سارے اے پی ڈی ایم کا، لائرز کا، سب کا ووٹ ان کو پڑا۔ 8 سال سے باہر گئے ہوئے تھے، اینٹی مشرف ووٹ سارا پڑا، تو 68 لاکھ ووٹ پڑا۔ 2013 میں جبکہ نیشنل گروتھ ریٹ سے ایگریکلچر گروتھ ریٹ 1% کم، پنجاب کی تاریخ میں کبھی اتنی کم ایگریکلچر گروتھ ریٹ نہیں تھی، اکنامک گروتھ ریٹ پنجاب کی تاریخ میں 1% کم۔ یہ کبھی اتنی بری پنجاب کی حالت بے روزگاری نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں میاں صاحب نے تیسری باری لینے کے لیے بجلی اور گیس ان صوبوں کو دے دی جدھر سے وہ نکلتی تھی، تو پنجاب میں ڈیفیسٹ تھا، وہ گیس بھی کم ہو گئی، بجلی بھی کم ہو گئی، بے روزگاری بھی بڑھ گئی، انڈسٹریل گروتھ بھی گر گئی، ایگریکلچر گروتھ ریٹ بھی گر گئی۔ اب آپ سوچیں کہ بے روزگاری بھی بڑھ جائے، اب پنجاب میں کسان بھی مایوس، مزدور بھی مایوس، ٹیچر سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلے، نرسز نکلی، ڈاکٹرز نکلے، سٹوڈنٹس نکلے، ان کے پیپرز انہوں نے خراب کر دیے، انہوں نے خودکشی کر لی۔ یعنی جب اتنا برا پرفارمنس تھی تو 6.8 ملین سے نون لیگ کو 2013 میں کتنی ووٹ پڑتی ہے؟ 14.7 ملین۔ یعنی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ دگنی سے بھی زیادہ ووٹ پڑ جائے؟ یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے سارے ریزلٹس پیچھے دیکھ لیں، کیسے ان کو اتنی زیادہ ووٹ پڑ گئی۔ اور انشاءاللہ آپ کو ہم یہ انکشاف کریں گے، ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ کیسے انہوں نے اتنی بڑی ووٹ لی اور کس طرح لی اور کیا حربے استعمال کیے۔ یہ سب اب ہم آہستہ 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 آہستہ، اللہ الحق ہے، سچ کچھ کوئی چھپا نہیں سکتا، سچ سامنے آئے گا اور انشاءاللہ 14 کو سامنے لائیں گے۔ لیکن 14 کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم نے یہ اس الیکشن کو ایکسپوز نہ کیا، اگر الیکشن کی پہلے لوگوں کو سزائیں نہ ملی جنہوں نے اس دھاندلی میں شرکت کی، اور بڑے بڑے نام ہیں اس میں جنہوں نے شرکت کی ہے، آپ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سازش اوپر ہوئی ہے۔ یہ نیچے کے سٹاف نے سازش تب کی جب اوپر سے شروع ہوئی، اس میں بڑے بڑے نام انوالوڈ ہیں، سب نے مل کے ایک ایم سے کیا۔ یہ سونامی سے ڈر گئے لوگ، باہر سے آئے ووٹ ڈالنے کے لیے، صبح کے 8 بجے لائنیں لگیں جو کبھی پاکستان میں کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، اتنی پبلک نکلی۔ اس خوف میں انہوں نے اتنی دھاندلی کر دی جو اب چھپ نہیں رہی۔ تو انشاءاللہ ہم یہ سارا ثابت کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ کون کون اس میں انوالوڈ ہے۔ ہم پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ ان کو آرٹیکل 6 کے تحت سزائیں دیے جائیں کہ پبلک کی فنڈامنٹل رائٹ ٹو الیکٹ دیئر لیڈرز کو، اس رائٹ کو وائلیٹ کیا انہوں نے، یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے ان کے اوپر۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو یہ آروز تھے انہوں نے کس کے کہنے پہ جو کیا، جو حامد زبان کا حلقہ مثلاً، کیا اس کو نظر نہیں آیا کہ 250 بیگ کھلے ہوئے تھے؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ 85,000 ووٹ جعلی تھا؟ اسے نہیں پتا چلا؟ اور اگر پتا، یا تو وہ خود، اگر تو یا تو وہ انکمپیٹنٹ تھا، ویسے اسے سزا دینی چاہیے، اگر نہیں تھا تو کس نے اس کو آرڈر دیا؟ پھر کس نے؟ کہتے ہیں جی جو انک تھی وہ جعلی تھی، گورنمنٹ کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ 60 سے 70,000 ووٹ پڑی نہیں جاتی، تو جعلی اگر سیاہی تھی اور اگر سیاہی ٹھیک نہیں تھی، پیپر ٹھیک، کون ذمہ دار تھا اتنے بڑے فراڈ کا؟ تو انشاءاللہ یہ 14 کو آپ کے سامنے لائیں گے۔ لیکن میں پھر سے اب آتا ہوں 14 پہ۔ دیکھیں، اگر الیکشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ یاد رکھیں کہ عوام کی ووٹ سے چینج نہیں آنے لگا۔ ہم جو مرضی کر لیں، پاکستان میں چینج نہیں آئے گا، یہ مافیا بیٹھے رہیں گے۔ یہ جس طرح کی الیکشن لڑتے ہیں، ہم ان کا دھاندلی میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دھاندلی میں مقابلہ کریں گے تو اسی طرح کے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گے
جو کہ دھاندلی کریں گے اور جو کہ ایماندار نہیں ہوں گے، وہ کیسے اسمبلی میں آ کے ملک ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے چینج لے کے آنا ہے، چینج آئے گا نئے کینڈیڈیٹ سے. نئے کینڈیڈیٹس وہ ہوں گے جو ایماندار ہوں گے. ان لوگوں کو اگر آپ نے ٹکٹ دینی ہے، وہ اس الیکشن سسٹم میں نہیں جیت سکتے. یہاں وہ عاطف بیٹھا ہوا ہے، نیشنلٹی اپنی چھوڑی اس نے، بڑے جوش و خروش سے پاکستان لاہور پہنچا، پوری کیمپین کی. عاطف سے میں تو چاہتا تھا کہ اس کو، عاطف کو یہاں بلاتے، وہ آپ کو بتاتا کہ اس نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں. اس کے مخالف کو 1,40,000 ووٹ پڑی تھی. ہاں 1,25,000 اس کے مخالف کو ووٹ پڑی ہے. اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جس وقت بھی کاؤنٹنگ ہوگی اس میں سے کم از کم آدھی جعلی ووٹ ہے. تو یہ بیچارہ یہاں سے گیا، نیشنلٹی اپنی چھوڑی، اس نے دکان گیا، وہاں جا کے محنت کی، اور سامنے اس نے خود، عاطف نے خود ایک جا کے دیکھا کہ ایک الیکشن کمیشن پولنگ سٹیشن کے ساتھ ایک اور پولنگ سٹیشن تھا، بائی چانس اس کو مل گیا. اس میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو مخالف ہے اور اس کی بیوی ٹھپے لگا رہے ہیں. تو یہ بیچارہ پولیس کے پاس بھاگا گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ پولیس بھی ساتھ میچ فکسنگ میں ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ، کیونکہ میچ پوری طرح فکس ہوا تھا. تو ہم نے 14 کو، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، مبشر نے کہا کہ 14 کہ کہیں ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں. مبشر آپ مجھے کتنی دیر سے جانتے ہیں، کتنی دفعہ آپ نے مجھے کتنی دفعہ دیکھا ہے میدان چھوڑ کے بھاگتے ہوئے. تو یہ میرا آپ سب کو، آپ سب کے سامنے میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب 14 کو اسلام آباد پہنچے گا انشاءاللہ. اور یہ سیلاب یہ حقیقی آزادی لینے کے لیے جائے گا، کیونکہ آزادی تو تب ہے جب جمہوریت ہے. جمہوریت کا مطلب آزادی. جب تک آپ کی جمہوریت حقیقی نہیں ہے، یہ مافیا قبضہ کر کے بیٹھے رہیں گے اوپر. ان کو آپ نہیں ہٹا سکتے اس سسٹم کے اندر. یہ سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں، یہ پیسے دیتے ہیں، یہ پولیس کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے ایک بائی الیکشن کے اندر ڈی آئی جی پولیس، اس کی ٹیپ سنائی ہے جلسے کے اندر، جدھر وہ ڈی آئی جی پولیس ووٹ مانگ رہا ہے کینڈیڈیٹ کے لیے، نون لیگ کے لیے. آپ سوچیں کہ یہ صرف یہی نہیں کر رہے کہ یہ سارے سسٹم کو کرپٹ کر رہے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر رہے ہیں. یہ پولیس کا جو استعمال کر رہے ہیں، جب پولیس کو کہیں گے قانون توڑو، تو پولیس سے کیا آپ امید رکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ماڈل ٹاؤن میں پولیس نے کیا کہ 79 لوگوں کے اوپر 85 لوگوں کو جسم پہ گولیاں ماری انہوں نے، 14 لوگ مرے. یعنی کون سی پولیس؟ 2 عورتوں کو پوائنٹ بلینک منہ میں گولیاں ماری انہوں نے. یہ جو بھی مناج القرآن کے بار کیا، کون سی پولیس ایسے کرتی ہے؟ انہوں نے پولیس کو تباہ کر دیا، انہوں نے بیوروکریسی تباہ کر دی ہے. اپنے پاور میں رہنے کے لیے انہوں نے ادارے تباہ کر دیے ہیں. انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ساری نیچے کرپشن کروائی ہے. ہم ثابت کریں گے کہ ایجوکیشن کا سیکٹری پنجاب کا ملا ہوا تھا 7 ان کے، اس نے سارے سٹاف سے دھاندلی کروائی، اوپر سے لے کے نیچے تک سارا نظام کرپٹ کیا ملک کا اپنی پاور کے لیے، کیونکہ پاور میں پیسہ ہے. 20 سال پہلے شریف خاندان کی کتنی پراپرٹی تھی انگلینڈ میں تو یہاں آپ کو پتا ہے 40-45 سال سے مجھے تو پتا ہے کتنے ان کے محل تھے یہاں. آج آپ ان کی پراپرٹی دیکھیں لنڈن کے اندر، یہ انگلینڈ میں فورن انویسٹرز میں سے سب سے بڑے انویسٹر ہیں انگلینڈ کے اندر. لوگوں کو کہہ رہے ہیں، جس طرح مبشر نے کہا، لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرو. میں کتنا بڑا اشتہار، اچھا ساری ان کی جو کامیابی ہے وہ اشتہاروں میں ہے. اربوں روپے کے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہر دوسرے دن اشتہار نکلا تھا. ایک دن میں نے اشتہار دیکھا، نواز شریف کہہ رہا ہے بہت شکریہ انویسٹرز کا، آپ نے پاکستان میں آ کے انویسٹ کیا. میں نے پھر سے پڑھا کہ انویسٹرز کا شکریہ ادا کر رہے ہو کہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کیا، اور اپنی ان کی اکنامک سروے کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی کم انویسٹمنٹ ہوئی نہیں جو پچھلے 1 سال میں ہوئی ہے، اور شکریہ ادا کر رہے ہیں. آدھے پیج کا کم از کم 50 لاکھ کا ایک اخبار میں ایڈ چھپا ہوگا، بڑا شکریہ ادا کر رہے ہیں انویسٹرز کا. تو یہ رشوت ہے، میڈیا کو رشوت دیتے ہیں. انہوں نے سب کو خریدا، میڈیا کو انہوں نے خریدا، ججز کو انہوں نے خریدا، پولیس کو انہوں نے تباہ کیا. رپورٹ ہے عباس خان کی. لفافہ جرنلزم انہوں نے شروع کی. آرمی چیف کے گھر BMW کھڑی کر کے اس کو چابی دینے کی رشوت دینے کی کوشش انہوں نے کی.
سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا, پولیس کو انہوں نے تباہ کیا, بیوروکریسی کو انہوں نے, میرٹ سسٹم انہوں نے ختم کیا. اب دیکھ کون سی جمہوریت ہے کہ کون سی جمہوریت میں پرائم منسٹر ایک شریف, چیف منسٹر دوسرا شریف, چیف ڈپٹی چیف منسٹر شریف کا اس کا بیٹا, 100 ارب روپے کے فنڈ کے اوپر پرائم منسٹر کی بیٹی, اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے کسی کو نہیں پتا, بھانجا اسٹیٹ منسٹر وابڈا کا, اور سمدھی بن گیا فائنانس منسٹر جو سارے پیسے سنبھال رہا ہے. یہ کون سی ڈیموکریسی میں ہوتا ہے؟ اس لیے 14 کو پاکستان کی ہم نے تاریخ بدل لی ہے. ہم نے اس مافیا سے اس ملک کو آزاد کروانا ہے. جب تک یہ ملک اس مافیا کے ہاتھ میں کوئی امید نہ رکھیں, انہوں نے نہ ادارے بننے دینے ہیں, انہوں نے نہ اس ملک میں جمہوریت آنے دینی ہے. میڈیا ہاؤسز کو, ایک میڈیا ہاؤس کو بہت پیسہ کھلایا انہوں نے, تو انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا. ہم نے حقیقی جمہوریت کے لیے, اور یاد رکھیں حقیقی جمہوریت کا مطلب آزادی, آزادی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے. یہ جو 14 کو ہوگا, یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی کسی طرح ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. پیچھے بالکل نہیں ہٹے گا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر کس طرح کا نوجوان ہے. ان کو یہ نہیں اندازہ کہ تحریک انصاف کے اندر جنون کیسا ہے. میں ابھی 27 جون کو بہاولپور میں جلسہ کر رہا تھا. پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں نے وہ کلپ دیکھا ہے جلسے کا؟ دیکھا کسی نے وہ جلسے کا؟ 27 جون اور بہاولپور, یعنی بہاولپور وہ جگہ ہے اور ملتان وہ جگہ ہے جدھر لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اس کی لوگ کہتے ہیں, کہاوت ہے کہ بہاولپور یا ملتان سے ایک آدمی جب دوزخ میں گیا تو اس نے کہا مجھے کمبل کی ضرورت ہے. یعنی وہاں اتنی گرمی تھی, 47 ڈگریز تھا. یہاں اسی میں جو انگریز تو اتنی گرمی میں بیچارے بے ہوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 47 ڈگریز, سارا پورا کا پورا اسٹیڈیم جیم پیکڈ, اور سارڈینز کی طرح کھڑے. میرا وہ اسٹیج بڑا اوپر تھا. آپ یقین کریں کہ میں نے جب تقریر کر رہا تھا, میری تو پریکٹس ہے دھوپ میں کرکٹ کھیلنے کی, 21-25 سال اپنی زندگی کے دھوپ میں کرکٹ کھیلا ہوں, تو میں تو گرمی برداشت کر سکتا ہوں. لیکن وہاں گرمی کا یہ عالم تھا کہ میں اتنا اوپر ان سے کھڑا ہوں, اور جو بھاپ آ رہی تھی نیچے سے, اس سے میرے سارے کپڑے بھیگ گئے. یعنی اتنی گرمی میں یہ صرف تحریک انصاف کے لوگ نکل سکتے ہیں اور کوئی نہیں نکل سکتا. تو کیا ہے یہ کھلنے والا ہے؟ کھل گیا؟ اچھا ایک منٹ, روزہ کھول لیں اور میری باتیں سنتے رہے. مجھے بھی جلدی ذرا کوئی چیز دو, پانی دینا مجھے. ہاں لیکن روزہ کھول لیں, ابھی بیٹھے رہے آرام سے, میں 5 منٹ اور بات کروں گا آپ سے. اچھا کھاتے بھی رہے اور میری بات بھی سنتے رہیں. تو ہم نے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, روزہ کھول رہے ہیں ہم, خاموشی سے روزہ کھولیں. میں بھی تو کھڑا ہوں آپ کے سامنے. اچھا تو 14 کو جو بھی آپ کی آج ڈونیشن آئے گی اور جو آپ نے پیسہ اکٹھا کیا ہے, وہ ساری ہم 14 کی تیاریوں پہ لگائیں گے انشاءاللہ. 14 کو ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے. 14 کو ہم نے ڈیمانڈ کرنی ہے ایک نئی الیکشن کمیشن. 14 کو جو میں 14 کو ایک اور اعلان کروں گا, وہ 14 کو کروں گا. لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, میں آج نون لیگ کو اور نواز شریف کو اور نون لیگ کو ایک چیلنج دے رہا ہوں کہ میاں صاحب, نہ آپ نہ آپ کی پارٹی 14 کی ہماری آزادی مارچ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. بہتر یہ ہے کہ ابھی سے ہی آپ یہ سارے الیکشن کو کھولیں اور ابھی سے انویسٹیگیشن شروع کریں, کیونکہ 14 کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا 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 ہے. 14 کو ہم آپ کے سامنے ثبوت دیں گے کہ کس طرح دھاندلی ہوئی ہے. 14 کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے جعلی مینڈیٹ لیا ہے. اور دوسری چیز اب سب کے سامنے, دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں,
آپ روزہ کھولتے رہیں. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز اس وقت نارتھ وزیرستان سے 8 لاکھ سے زیادہ متاثرین نکل چکے ہیں. ان 8 لاکھ میں 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ بچے ہیں. اس میں 1.5 لاکھ عورتیں ہیں برے حالات میں. یہ جیسے نکلے ہیں گھر میں سے جو انہوں نے اٹھا سکتے تھے وہ لے کے نکلے. کوئی پیسہ نہیں ہے ان کے پاس, بری حالات میں. انشاءاللہ پختونخوا کی حکومت ان کے لیے پورا زور لگا رہی ہے. ہم نے اب سے فیصلہ کیا, ہمارے اسپیکر وہاں بیٹھ رہے ہیں, ہم نے وہاں کنٹرول رومز بنائے ہیں. ہم پورا اپنی گورنمنٹ بھی, تحریک انصاف بھی, عمران خان فاؤنڈیشن, ہم پورا زور لگا رہے ہیں. اور کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ لانگ مارچ اور اس کا کوئی تضاد ہے. وہ 8 لاکھ لوگوں کی ہم پوری کوشش کریں گے. ہم اب انٹرنیشنل این جی اوز کو بھی بلائیں گے, وہاں پورا زور لگائیں گے. لیکن 20 کروڑ لوگوں کے لیے 14 اگست کی مارچ بھی کریں گے. یعنی یہ دونوں کریں گے مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ یہ پوری, ایک تو بچارے وہ لوگ متاثر ہیں. میں اس لیے کہتا تھا آپریشن نہ کرو, کیونکہ میں کہتا تھا کہ وہاں لوگ بچارے بستے ہیں, ان کا کیا بنے گا. ہمیں پوچھے بغیر, ہمیں بتائے بغیر حکومت نے, سینٹرل حکومت نے آپریشن کروایا. ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا. پیسے ہمارے پاس نہیں, نہ انہوں نے بجٹ میں ایلوکیٹ کیے ہیں. ہسپتال اوور فلڈڈ ہیں, ہسپتال نہیں دیکھ سکتے اتنے زیادہ. پہلے سے 15 لاکھ متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں پختونخوا میں, اور 8 لاکھ آ گئے ہیں. وہاں کی سارے نہ ہسپتال دیکھ سکتے ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن برے حالات میں ہے. پہلی 700 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ چیلنج دیں گے پوری طرح ہم. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ ذمہ دار اس اتنے بڑے سانیہ کے میں پرائم منسٹر کو ٹھہراتا ہوں. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ ہم سب کی تیاری کرواتا. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ ڈائلاگ کو لیڈرشپ دیتا, جو نہیں دی اس نے. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ جب آپریشن شروع ہوا تو تیاری کرتے کہ یہ 8 لاکھ لوگ نکلیں گے, کون ان کا دھیان رکھے گا. کس کے پاس اتنی ریسورسز ہیں کہ 8 لاکھ متاثرین پختونخوا تو نہیں ان کو دیکھ بھال کر سکتے. اور ہم سب ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ آپریشن شروع ہوا ہے. میں پرائم منسٹر کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. میں ابھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہوگا ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. ہم ان سے ابھی پوری ڈیمانڈز لسٹ کریں گے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے پختونخوا میں. ہم جس طرح میں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ پورا زور لگائے گی, لیکن ہم انسسٹ کریں گے کہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ان کو ہٹنے دیں گے. ذمہ دار یہ ہیں, ان کی ڈیوٹی تھی کہ تیاری, کیونکہ فاٹا سے لوگ آ رہے ہیں, پختونخوا میں تو نہیں ہیں لوگ, یہ تو سارے فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ایریا سے آ رہے ہیں جو فیڈریشن کی ذمہ داری ہے. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اپنا پورا زور لگائیں گے, لیکن ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے تیاری کروانی چاہیے تھی لوگوں کی, ایمرجنسی ہاسپٹلز بنانے چاہیے تھے یہ آپریشن کرنے سے پہلے, تاکہ ہم تیار ہوتے ہیں ان کے لیے. آخر میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. روزے میں آپ سب آئے, میں آپ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھی آج پیسہ اکٹھا ہوگا وہ انشاءاللہ ہماری 14 اگست کی آزادی مارچ پہ خرچ ہوگا. یہ پاکستان کی ایک نئی تاریخ بنے گی. یہ وہی جو 11 مئی 2013 میں الیکشن کا فراڈ ہوا تھا, جدھر رکی تھی تحریک ایک نئے پاکستان کی, 14 اگست کو وہیں سے تحریک آگے جائے گی. اور انشاءاللہ میرا اللہ میں ایمان ہے کہ پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. یہ جو عوام کا سمندر 14 کو جائے گا, میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ 2-3 دن نکال کے آئیں, کیونکہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک نیا پاکستان بنتے دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. مجھے مبشر لقمان نے کہا فلسطین کا, میں نے ٹویٹ میرا 10 لاکھ لوگ میری ٹویٹ پہ ہیں, تو اس کے اوپر تو میں نے اس کو بڑا سخت زبان سے کنڈیم کیا. میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم کی انتہا ہے کہ میڈیا ایسے پورٹرے کر رہا ہے کہ جیسے دو ایکولز کے اندر جنگ ہو رہی ہے. ایک طرف بیچاروں کے اندر ہوم میڈ میسائلز ہیں جو کہ کوئی ڈیمیج نہیں کر رہا ہے, دوسری طرف دنیا کی سب سے طاقتور فوج
ظلم کر رہی ہے شہریوں کے اوپر, F-16 استعمال کر رہی ہے. اور مجھے افسوس, میں ٹی وی دیکھتے, میرے سے دیکھا نہیں جا رہا ٹی وی, کیونکہ جس طرح کی ٹی وی کوریج دی جا رہی ہے اتنی بائسڈ ہے, کیونکہ اصل میں اگر کوئی اور ہوتا ہے اسرائیل کے علاوہ تو آج ساری دنیا نے ان کے اوپر سینکشنز لگا دینی تھی. جس طرح نہتے شہریوں کو مارا جا رہا ہے, ہم سارے فلسطینوں کے لیے دعا کرتے ہیں, غازہ میں رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر دے, طاقت دے, اور ہم یہ کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ جس طرح کی اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے نہتے لوگوں کے خلاف. بہت شکریہ.